أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 43 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और वो है अल्लाह के नामों के बारे में। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि, बेशक अल्लाह के लिए है, तिस्अतम व तिस्ईन अस्मन मिअतन इल्ला वाहिदन मन अहसाहा दखलल जन्नह, कि बेशक अल्लाह के 99 नाम हैं, एक कम 100, जो शख्स इन सब को महफूज रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो अब किसके बारे में फरमाया जा रहा है यहाँ पर? अल्लाह के नामों के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़, इसको लोग गलत फहमी का शिकार हैं, वो ये है कि अल्लाह ताला के सिर्फ 99 ही नेम्स हैं। नहीं, ये एक हदीस है, यहाँ पर हमें बताया है कि अल्लाह के ये नाम है, लेकिन उलमा कराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के सिर्फ 99 ही नेम्स नहीं हैं, बल्कि इससे ज़्यादा हैं, जैसा कि दूसरी दुआओं से भी साबित है। अल्लाह के और भी नाम साबित है ना, ठीक है। लेकिन इस हदीस का मतलब ये है कि इन बेशुमार नामों में से 99 नाम ऐसे हैं जिनकी ये ख़ास फजीलत है कि जो इनको याद करेगा, इनको महफूज रखेगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन अल्लाह ताला के इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। इनको गिनना, इनके मायने पहचानना, इनके तकाजे के मुताबिक अमल करना, ये ज़रूरी है हम सब के लिए। सिर्फ लिख के या जमा करके याद कर लिया जाए और मतलब हमें पता ही ना हो और इसके मुताबिक फिर अमल भी ना हो, तो फिर ये वादा पूरा नहीं होगा जो कि हमें जन्नत में दाखिल करने का वादा किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल इमाम इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अल्लाह के अस्मा को गिन कर महफूज करने के भी कुछ मरातिब हैं। सुभान अल्लाह, इसके भी मरातिब हैं। जैसे बंदा जब इन नामों को याद कर लेता है ना, तो वो जन्नत में दाखिल हो जाता है, और यही उसकी सादत, नजात और फलाह का मरकज़ भी है। वो कहते हैं कि पहला मर्तबा इनके अल्फाज को गिनना है, यानी उनको काउंट करना है। दूसरा मर्तबा उनके मायने को समझना है, और तीसरा मर्तबा उनके साथ दुआ मांगना है। कुरान में आता है ना, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ताला के लिए ही है सारे अच्छे अच्छे नाम, बस तुम उसको उनके साथ पुकारो। तो अल्लाह के नाम लेकर, जैसे हम कहते हैं या हय्यू, या क़य्यूम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या जुल जलाल वल इकराम, हम अल्लाह के नाम लेते हैं तो अल्लाह के नामों के साथ पुकारना चाहिए। अल्लाह को पसंद है। सूरह हश्र में भी आता है ना आयत, अगर हम उसकी देखें 22 to 24, उसमें अल्लाह ताला के बहुत खूबसूरत नाम सुब्हानअल्लाह बयान हुए हैं, जैसे अल मालिकुल कुद्दूस, अस्सलाम, और अल-मुमिन, अल-मुहैमिन, अल-अजीज, अल-जब्बार, अल-मुतकब्बिर, ये सारे नाम वहाँ बयान हुए हैं। तो दरअसल इन नामों का ना हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा इफेक्ट होता है, हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है। देखें, अगर किसी को ये पता चल जाए कि अर्रक़ीब का मतलब क्या होता है, यानी सब कुछ देखने वाला, ठीक है, निगरान जैसे होता है, और अस्समी किसे कहते हैं, सब कुछ सुनने वाला, तो फिर क्या होगा? तन्हाई में भी गुनाह करने से बचेगा, और हम अपनी ज़ुबान से ये जो गीबत या चुगली कर रहे होते हैं ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है वो अर्रक़ीब है, वो निगरान है, वो सब कुछ देखने वाला है, उसे यकीन है कि अल्लाह सुन रहा है। अगर वो कोई ऐसी बात बोलेगा तो अल्लाह सुन रहा है, वो लिखी भी जा रही है। मुख्तलिफ नाम हैं अल्लाह सुब्हान व तआला के जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके वसीले से हम दुआ भी मांग सकते हैं। जैसे जब आपके घर में किसी किस्म की कोई तंगी हो, या शौहर और बच्चों के रिस्क का मामला हो, कोई नौकरी का मामला हो, तो हम इन नामों का वास्ता दे सकते हैं। जैसे अर्रज़्ज़ाक़, अर्रज़्ज़ाक़ का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा देने वाला, ठीक है, जो तमाम मखलूक़ात को पालता है, तो वो हमें भी दे सकता है। इसलिए हम कहते हैं या रज़्ज़ाक़, हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं इस तरीके से। अच्छा, लोग ना बड़े बड़े लंबे लंबे वजीफे मांग रहे होते हैं कि हमें कोई वजीफा बता दें कि हमारे घर में रिस्क नहीं है, तो अल्लाह को उसके खूबसूरत नामों के साथ पुकारिए,
چاہے 100 دفعہ لیجئے، چاہے کروڑ دفعہ لیجئے، اللہ کو اس کی اس خاص صفت کے ساتھ، اس خاص نام کے ساتھ پکار کے اپنی ضرورت اللہ کے ہاں پیش کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے۔ الوہاب کا ورڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں، الوہاب۔ وہاب کون ہوتا ہے؟ بغیر مانگے سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہ اپنے فضل سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ تو ہم الوہاب کہہ کے اپنے رزق کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے تمام مالی جو بھی معاملات ہیں ہمارے، ان کے حوالے سے دعا کر سکتے ہیں۔ الفتاح، بند راستے کھولنے والا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہر طرف سے راستے بند نظر آ رہے ہوں، لوگ کہتے ہیں نا ہم پہ بندش کر دی ہے کسی نے، ہم پہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے، حالانکہ کوئی بندش کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، کسی کی ایسی مجال ہے کہ وہ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کر سکے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں رشتے نہیں آتے ہیں، رشتوں پہ بندش ہو گئی ہے اور اس پہ بندش ہو گئی ہے، تو یہ بندش کچھ نہیں ہوتی ہے، کسی کی اتنی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کر سکے۔ ہاں اگر کسی نے آپ پر کوئی جادو، کوئی عمل، کچھ کیا ہے، اللہ کا اذن ہوگا تو وہ ضرور اثر کرے گا، کیونکہ یہ جادو تو برحق ہے، کچھ لے کر لیتے ہیں، لیکن بندش کا ورڈ کہتے ہیں کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال راستے کھولنے والا کون ہے؟ ہمارا رب الفتاح، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی صفت ہے، تو ہم اس نام کا وسیلہ دے کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو مانگیے یا رزاق، یا وہاب، یا فتاح، ٹھیک ہے؟ کہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، ہمارے بچے تکلیف میں ہیں، یا ہماری اپنی صحت کا معاملہ ہے، تو ہمیں الشافی کہہ کے پکارنا چاہیے، کیونکہ شفا دینے والا تو وہی ہے۔ بیماریوں سے نجات صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں، چاہے وہ ذہنی بیماریاں ہوں۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الشافی کہہ کے پکارنا چاہیے۔ اللطیف، بہت مہربان ہے، بہت باریک بین ہے، جو انسان کی تکلیف کو اتنی نرمی سے دور کرتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہمارا رب بہت طاقتور ہے، القوی۔ تو جب جسم میں کمزوری محسوس ہو تو اس نام سے اللہ تعالیٰ سے طاقت مانگے کہ یا اللہ تو القوی ہے، تو قوی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی طاقت عطا فرما دے۔ یا شافی، یا لطیف، اس بیماری کو دور فرما دے اور ہمیں مکمل صحت کاملہ عطا فرما دے۔ اس طرح سے ہم دعا مانگیں۔ پھر آج کل آپ دیکھیے کہ نفسا نفسی کا تو عالم ہے ہی ہے، ذہنی سکون بھی نہیں ہے انسانوں کو، پریشانی بہت رہتی ہے، خوف ہو جاتا ہے ہمیں بہت جلدی۔ تو اسپیشلی لیڈیز کو اگر دیکھیں تو ڈپریشن، بے چینی، گھر کے ماحول کی وجہ سے بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت ہم کچھ ایسے اللہ کے نام لیں جن کو لینے سے ہمارے دلوں کو سکون ملے، اور وہ ہے جیسے السلام، سلامتی دینے والا، جو دلوں کو اور گھروں کو امن و سلامتی دیتا ہے، ہم اس نام سے پکاریں اپنے رب کو۔ المؤمن، امن و امان دینے والا، ہر قسم کے خوف اور ڈر سے نجات دیتا ہے ہمارا رب۔ المقیت، سب کچھ سنبھالنے والا ہے، ڈوبتے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ تنکے کا سہارا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈوبتے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، المقیت، ٹھیک ہے؟ تو ہم یا سلام یا مؤمن، یہ کہہ کے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کے سکون، اپنے گھروں کے سکون کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ گناہوں کی معافی اور توبہ کے لیے بھی ہم الغفور یا الغفار، بہت معاف کرنے والا، ٹھیک ہے؟ التواب، بہت توبہ قبول فرمانے والا، یعنی جو بار بار توبہ قبول کرتا ہے۔ العفو، بالکل درگزر کرنے والا، جو گناہ کو بالکل ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور الغفار میں کیا آتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، انہیں مٹا دیتا ہے۔ تو یا غفار یا تواب، یہ کہہ کے ہم اپنے رب کو پکاریں، اپنے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے اور بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جیسے آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کر جائے، یا آپ کو کوئی دشمن کا خوف ہو، یا آپ کے سسرال میں جیسے کوئی مسئلہ چل رہا ہو، یا بلا وجہ کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو اور انسان وہاں پہ مظلوم بنا ہو، تو کیا کرے؟ الحکم العادل، ٹھیک ہے؟ بہترین فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والا، ہم اپنے رب کو اس نام سے پکاریں، کیونکہ اس کی عدالت میں تو کبھی ناانصافی نہیں ہوتی ہے۔ الجبار، القہار، ہمارا رب ہے سب پر غالب اور زبردست، جو ظالموں کے ہاتھ روکنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو الجبار کہیے، القہار کہیے، الحفیظ کہیے،
کہ سب کا نگہبان اور سب کی حفاظت کرنے والا وہی ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے جو ہم سے حسد کر رہا ہے، ہم پہ بری نظر رکھ رہا ہے، تو اس سے حفاظت کرنے والا ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے. تو یا حکم، یا جبارو، یا قہارو، یہ کہہ کے یا حفیظو، ہم کہہ کے اپنے رب کو پکاریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے میں بہترین انصاف فرمائے، لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے رحم ڈال دے، حاسدوں کے شر سے ہمیں بچائے. پھر بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اکثر مائیں بہت پریشان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کے مستقبل کی فکر رہتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ کے پکاریں الہادی، ہدایت دینے والا ہے نا، تو وہ بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پہ لاتا ہے. تو سیدھا راستہ وہی دکھانے والا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کریں الہادی کے نام سے. الودود، بہت محبت کرنے والا ہے. اور اس کے نام کی برکت سے کیا ہوتا ہے، آپس کے رشتوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. بہن بھائی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی ہو سکتے ہیں، ماں باپ، جن بھی رشتوں میں محبت کی ضرورت ہے تو اللہ کو یا ودودو کہہ کے پکاریے. ٹھیک ہے. تو یا ہادی، یا ودودو، یہ کہہ کے ہم کیا کریں، اپنے رب سے دعا کریں یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے، ان کو نیک بنا دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے. تو کہنے کا مطلب ہے اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن ابھی میں نے چند ایک کا ذکر کیا ہے. تو آپ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں آپ کو کارڈ پہ مل جاتے ہیں، ان کے نیچے ان کے میننگز بھی لکھے ہوئے ہیں. ان کو میننگز کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں اپنے کون سی ضرورت کے لیے اپنے رب کے کس نام کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے. تو ڈفرینٹ ناموں سے پکارنا چاہیے. اللہ تو ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، لیکن اللہ کے اور بھی بڑے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ بھی پکاریے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت کے مطابق پکارتے ہیں نا، تو گویا ہم اللہ تعالیٰ پہ اپنے یقین کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم شافی کہتے ہیں نا، یا شافی، تو ہمارے دل کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یا دوائی یہ تو جسٹ مینز ہیں، صرف ایک ذریعہ ہے. شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات ہے. یہ ہمارے دلوں میں یقین ہوتا ہے، تبھی تو ہم اپنے رب کا نام پکارتے ہیں. ورنہ بس ڈاکٹر پہ جائیں، دوائی لیں اور گھر آ جائیں، نہیں. جب ہم دوائی کھانے لگتے ہیں تو بھی ہمیں یہی نام لینا چاہیے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب بھی کسی بھی ضرورت کے لیے ہم اپنے رب کے نام کو پکارتے ہیں تو ہمارے دلوں میں یہ یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کرنے والا صرف ہمارا رب ہے اور کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے خوبصورت نام بھی آئے ہیں اور ہمیں بار بار تاکید بھی کی گئی ہے. جیسے سورہ طٰہٰ میں دیکھیں آیت نمبر 8 میں اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. تو یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اللہ کی توحید. اور کیا بتا رہی ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، یعنی اسی کے لیے سب سے بہترین اور خوبصورت نام ہے. تو اس کے نام آپس میں جڑے ہوئے ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. کیا فرما دیجئے کہ تم اسے اللہ کہہ کے پکارو یا الرحمن کہہ کے پکارو. جس بھی نام سے تم پکارو گے اسی کے سب بہترین نام ہے. ٹھیک ہے. تو اسماء الحسنی کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام بنا کر اور پھر سے دعا کی جائے، بلکہ اللہ کے جو پراپر نام ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے نا، صرف انہی کے ساتھ دعا مانگنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسم اعظم کا وسیلہ دے کے بے شمار آپ کو ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں اسم اعظم کا وسیلہ دیا گیا اور کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے ذریعے دعا مانگی جائے گی تو وہ ضرور قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان کلمات کے ساتھ دعا مانگنے کا کہا. کون سے کلمات تھے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کلاس کے بعد میں آپ کو یہ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو جس نے اب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ دعا مانگو. قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ سے اس اسم اعظم کے وسیلے سے مانگا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے سے دعا کی گئی اس نے وہ دعا قبول کی ہے، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی گئی اس نے دی ہے. تو یہ حدیث ہے. اس لیے ہمیں ان کلمات کے ذریعے اپنی دعاؤں کا آغاز کرنا چاہیے. کیا ہم کرتے؟ ہمیں پتہ ان کلمات کا نہیں پتہ، اور اگر پتہ ہے تو ہم کبھی کرتے ہیں اور کبھی ہم بھول جاتے ہیں. تو ہمیں لازم انہی کلمات سے اپنی دعاؤں کا آغاز کرنا چاہیے.
پھر اسی طرح سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جب کبھی کوئی مصیبت یا غم لاحق ہو، اب کس کو نہیں ہوتا، سب کو ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ کلمات کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور غم کو دور کر کے اس کی جگہ خوشی عطا فرمائیں گے۔ وہ کلمات کون سے ہیں اس کو عربک میں آپ کو بھیج دوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسند احمد حدیث نمبر 3712 ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ اے اللہ، میں آپ کا غلام ابن غلام ہوں، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر آپ ہی کا حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق آپ کا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے، میں آپ کو آپ کے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو آپ نے اپنے لیے خود تجویز کیا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہم تو اللہ کے ناموں کو مکمل طور پہ جانتے بھی نہیں ہیں، اسی لیے کتنی پختہ مکمل بات ہے کہ آپ کو آپ کے ہر اس نام کا واسطہ جو آپ نے اپنے لیے خود تجویز کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا ہے، کہ آپ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، غم میں روشنی، پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس دعا کو سیکھ لیں؟ تو فرمایا، کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اسے وہ سیکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسے سیکھنے کی اور مکمل طور پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح سجدے میں بھی دعا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 486 میں آتا ہے، آپ وسلم رات کو نماز میں سجدے کے دوران یہ دعا مانگتے تھے، اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بکا جگہ شروع، ٹھیک ہے، اللہم انی اعوذ برضاک، اس طرح سے۔ اور کیا مانگتا ہوں؟ اور تیری عافیت، معافی کے ذریعے تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ ہی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری ثنا یعنی تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ بڑے مکمل کلمات ہیں، ہم اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتا کن کلمات میں کرنی چاہیے۔ تو یہ سجدے میں جب آپ دعا کریں گے، سبحان اللہ، سنت پوری ہوگی، اور آپ دیکھیں آپ اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں، اس کی ناراضگی سے پناہ مانگ رہے ہیں، اپنی عافیت مانگ رہے ہیں، اس کی سزا سے بچاؤ مانگ رہے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اور واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ ان تمام ناموں کا، یعنی اس ساری تعریف کا جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جس طریقے سے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے، بس اسی کے ذریعے ہم مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لینا، وہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کی پوری تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی پہچان جو ہے نا، وہ علم کا پہلا مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، جس کو جاننا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علم ہر ایک پر فرض ہے کہ وہ جانے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، رزاق کون ہے، معبود کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام باقی ہیں۔ تو یہ علم جو ہے نا، یہ تمام علوم سے افضل ہے، کیونکہ جب ایک انسان، دیکھیں کوئی بچہ، کوئی بوڑھا یا جوان، جب اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے نا، تو پھر ہی اس کی زندگی جو ہے نا وہ درست ہوتی ہے، تبھی اس کو واقعی ہدایت ملتی ہے، تبھی وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پہچان ہو گئی نا۔ جب تک آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں، آپ اس کے لیے کوئی قربانی دینا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ جب آپ کی کسی سے جان پہچان ہو جائے، کوئی دوستی ہو جائے، تو آپ اس کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تو انسانوں کے لیے یہ حال ہے، کہاں یہ کہ وہ ہمارا رب ہو۔ ہمیں جب اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے نا، تو پھر کوئی کام مشکل نہیں رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کو یہ کام مشکل نہیں لگتا ہے، آپ تو دین میں بہت ایکسٹریمسٹ ہیں، ایسی بھی کیا بات ہے، دنیا بھی رکھنی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، آپ کو اس میں الجھن نہیں ہوتی ہے؟ مطلب ہر وہ کام
جو اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اس میں لوگ پوچھتے ہیں آپ تھکتے نہیں ہیں؟ نہیں تھکتے، اللہ والے نہیں تھکتے ہیں، جن کو اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے نا، ان کو اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے، وہ نہیں تھکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور اگر ہم اللہ ہی کو نہیں جانتے ہیں تو مجھے بتائیں ذرا عبادت کیسے کریں گے؟ تو پہلا کام اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے، یاد کرنے، جاننے اور سمجھنے کے بارے میں دیکھیں کچھ اصول اور قواعد بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ تمام نام جو ہے توقیفی ہیں، ہم اس میں ہماری اپنی عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ بذریعہ وہی ہمیں معلوم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی پسند سے ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام نہیں رکھ سکتے۔ جیسے آپ کہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکاروں، نہیں کر سکتے۔ کسی بھی انسان، کسی بشر، جن، کسی فرشتے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی پسند سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رکھے اور اسے اس کو پکارنا شروع کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام خود ہمیں بتائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ علم ہمیں دیا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جانتا ہے نا، ہم نہیں جانتے، اور جتنا اس نے چاہا ہمیں اس کے بارے میں علم بھی دے دیا، اور وہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ تو اس لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ عز و جل۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو خود اس نے اپنی ذات کی بیان فرمائی ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نا الہاد سے بھی بچنا چاہیے۔ الہاد کیا ہوتا ہے؟ یعنی سیدھے راستے سے ہٹ جانا، ٹھیک ہے؟ اس کی بہت ساری صورتیں، جیسے اللہ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے، یا نام یا جن صفات پر وہ دلالت کر رہے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی ہم نے شروعات میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام، بہت ساری اور احادیث میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نا کچھ نام اپنے پاس خزانہ غیب میں بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے حدیث شفاعت میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے وہ کچھ سکھائیں گے جو اس سے پہلے نہیں سکھائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسی حمد و ثنا سیکھیں گے، تو اس کے ذریعے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، یعنی وہ علم ابھی تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچا تھا، بلکہ وہ کب پہنچے گا؟ قیامت کے دن، جس کی بنا پر پھر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائیں گے، پھر دعا کریں گے، پھر آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفات ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ افعال بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے، قرآن سے ہمیں وہ بھی پتہ چلتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ہم خود بھی نام یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی نام یاد کروائیں، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم گناہوں سے مایوس ہونے لگے نا تو یاد رکھیں کہ وہ التواب بھی ہے، الرحیم بھی ہے، اور جب دل میں تکبر آنے لگے تو یاد کریں کہ وہ الکبیر بھی ہے، المتکبر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو روزانہ کی بیس پہ ہمیں کسی نہ کسی ایک نام پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کے نام کے اس وسیلے سے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسماء الحسنہ کے بارے میں جاننے کی، سمجھنے کی اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے رب سے محبت کا وہ حق ادا کر سکیں جو ہم ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہیں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔